तालिबान जो है ना वो बिल्कुल एक ऐसा हुकूमत है जिसका अपनी आवाम पर कोई रहम नहीं है। तो एक अनकन्वेंशनल टाइप हुकूमत के साथ इस मरतबा पाकिस्तान का सामना है। पाकिस्तान की तरफ से भी ये शोशा छोड़ा गया है कि हमने वाखान पे कब्जा कर दिया है, हम तो अफगानिस्तान का ईंट ईंट से बचा सकते हैं। तालिबान कह रहे हैं कि हमारे पास तो आपके पास मिसाइल है, हमारे पास तो हज़ारों सुसाइड बम्बर है, वो पाकिस्तान के हर जगह पर पहुंच सकते हैं। टीटीपी के ख़िलाफ़ वाज़ेह इक़दाम करते हैं तो तालिबान के अंदर कुछ एलिमेंट्स है वो अपनी हुकूमत की इस कमज़ोरी को बड़े बुरा मानेंगे। तो यहाँ पर एक इल्ज़ाम है कि तालिबान जो है ना पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान से सपोर्ट करके वो काबुल पे काबिज़ हो गई। जो अफ़गान है वो ठीक है, तालिबान से शायद कुछ पॉलिसियों की वजह से ज़्यादा नाखुश हो, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि वही पुरानी वारदात को दोबारा चाहेंगे। जब तक पश्तून अफगानिस्तान का मेन डोमिनेटेड फोर्स है, अगर वो किसी रेजिस्टेंस में शामिल ना हो तो फिर मेरा ख्याल नहीं है कि वो कोई भी सूरत हाल में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। एक तरफ जहां अफगान सरजमीन से दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की जानिब से इसका सिफारती, मुआशी और फ़ौजी सतह पर जवाब दिया जा रहा है, फिर चाहे वो तिजारती पाबंदियाँ हों या फिर अफ़गान सरजमीन पर जाकर दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले करना। इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर क्या सोचा जा रहा है ये तो हम सबको ही पता है, मगर आम अफ़गान अवाम इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, अफ़गान तज्ज़ियाकार इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है अफ़गान सहाफ़ी समी यूसुफ़ज़ई से। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या सोचा जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर इस तमाम सूरत हाल को लेकर। जी समी, जब से पाकिस्तान बना है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर पर टेंशन रहे, लेकिन इस मरतबा जो हुआ उसमें काफ़ी इंसानी जान ज़ाया हो गई। बिलखुसूस बताया जाता है कि यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक कि 20 बच्चे मारे गई है, और वो भी इस मरतबा एक टेंशन एक ऐसे हुकूमत के साथ पाकिस्तान का अफगानिस्तान में बन रही है कि वो एक इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, वो बजूरी असलहा और क्लाशिनकोफ काबुल पे काबिज़ है। तो एक अनकन्वेंशनल टाइप हुकूमत के साथ इस मरतबा पाकिस्तान का सामना है। तो ये हालात ठीक है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उसके बाद अफगान तालिबान ने कहा कि हमने भी हमला कर दिया, उस महाज पर तो खामोशी हो गई। लेकिन जो दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त जो सबसे बड़ा महाज है, मीडिया का महाज, सोशल मीडिया का महाज, वो अभी तक काफ़ी गर्म है। पाकिस्तान की तरफ से भी ये शोशा छोड़ा गया है कि हमने वाखान पे कब्जा कर दिया है, फिर उस पाकिस्तान की तरफ से कुछ अकाउंट्स ये कह रहे हैं कि हम तो अफगानिस्तान का ईंट ईंट से बचा सकते हैं। तालिबान कह रहे हैं कि हमारे पास तो आपके पास मिसाइल है, हमारे पास तो हज़ारों सुसाइड बम्बर है, वो पाकिस्तान के हर जगह पर पहुंच सकते हैं। तो अभी तक सरहदों पे तो खामोशी है, लेकिन मीडिया का जो तोहफे है वो अभी तक काफ़ी गर्म है। तो मेरे ख्याल में ये हालात ख़तरनाक हद तक भी जा सकते हैं। दरमियान में अगर कोई और नाखुशगवार वाक़या हुआ तो फिर एक मुश्किल सूरत हाल बन सकते हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो हुकूमत है वो एक कोई भी दुनिया का पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया में कोई इस हुकूमत को उन्होंने तस्लीम नहीं किया है। तो अगर कोई टेंशन बढ़ जाता है तो सबसे मुश्किल ये होगा कि दरमियान में कौन आएगा, चीन आएगा, रशिया आएगा, कोई और मुल्क आएगा, ताकि अगर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको टेंशन को कम करे। तो मेरे ख्याल में एक गैर रिवायती सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को। और दूसरा है कि पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पर जो भी है छोटे जो एक हद तक जमहूरियत भी है, लेकिन तालिबान जो है ना वो एक बिल्कुल एक ऐसा हुकूमत है जिसका अपनी आवाम पर कोई रहम नहीं है। उन्होंने ख़वातीन को बंद किया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर बैन है, और तालिबान के अलावा किसी और को न जॉब दे रहे हैं, न वजारतें दे रही है। और अगर ये सूरत हाल इस तरह बरकरार रहे तो फिर एक ख़तरनाक तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा सभी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो बुनियादी शिकायत है वो ये है कि टीटीपी पाकिस्तान में हमले करती है, जिसकी तैयारी और मनसूबाबंदी बज़ाहिर अफगान सरजमीन पर हो रही है। ऐसे में जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर सवाल पूछा जाता है वो ये है कि आखिर जो तालिबान की अबूरी अफगान हुकूमत है वो इन लोगों को काबू क्यों नहीं कर पा रही, या फिर
یہ ہے کہ وہ ان کو قابو کرنا ہی نہیں چاہتی۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی موجودگی پاکستان کی جو مشکلات ہے، جو سیکورٹی پرابلم ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا جز ہے۔ انٹائر پرابلم تو پاکستان کے اندر ہے۔ اگر پاکستان کے اندر اپنی سیکورٹی مضبوط ہو، بارڈر پہ سیکورٹی مضبوط ہو، تو پھر تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر پاکستان اگر ٹی ٹی پی کے خلاف اقدامات کرتے ہیں تو پھر تو ٹی ٹی پی اندر کمزور ہوگا۔ جب اندر کمزور ہوگا تو پھر باہر سے ان کو جتنے بھی امداد ملے وہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس وقت طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف جس طرح پاکستان 20 سالوں سے افغان حکومت اور امریکہ کے ہزاروں التجا اور ریکویسٹ کے باوجود افغان طالبان کے خلاف 20 سالوں میں انہوں نے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے۔ پاکستان کو ڈرتا کہ اگر افغان طالبان کے خلاف وہ اقدامات کرتے ہیں تو ان کے اندر جو ملیٹنٹس ہے، جو جہادی گروپس ہے، یا جو افغان طالبان کے لیے سپورٹ ہے، وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ اب وہی صورتحال کا سامنا افغان طالبان کو ہے۔ اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف واضح اقدامات کرتے ہیں تو طالبان کے اندر کچھ ایلیمنٹس ہے، وہ اپنی حکومت کے اس کمزوری کو بڑے برا مانیں گے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کے کہنے پر افغانستان میں ٹی ٹی پی یا پاکستان مخالفین کے ساتھ اگر افغان طالبان حکومت ہو یا جو بھی اور حکومت ہو اگر اقدامات کرتے ہیں تو پھر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے کٹ پتلے ہے، اور طالبان کا یہی خواہش ہے کہ اس آلریڈی یہاں پر ایک الزام ہے کہ طالبان جو ہے نا پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان سے سپورٹ کر کے وہ کابل پہ قابض ہو گئے، تو وہ اس وقت اپنی اس امیج کو صفا کرنا چاہتا ہے، کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے لوگ نہیں ہے۔ اگر وہ طالبان کے پاکستان کے کہنے پر ٹی ٹی پی کے خلاف اقدامات کرتے ہیں تو پھر افغان طالبان کو بھی مشکل کا سامنا ہے۔ لیکن آخر میں تو افغان طالبان نے تھوڑا سا کام کیا، انہوں نے تقریباً 200 فیملیز اس اٹیک سے پہلے بارڈر ایریا سے غزنی افغانستان منتقل کیے۔ افغانستان میں ان لوگوں کو پاکستانی ٹرائبل ایریاز مہاجر کہا جاتا ہے، اور پاکستانی ان کو ٹی ٹی پی کے لوگ کہتے ہیں۔ تو تھوڑا سا آغاز ہوا تھا، لیکن پھر اس اٹیک کے بعد یہ سارا جو پولیٹیکل پروسیس تھا، یہ ڈائلاگ تھی یا کنٹیکسٹ تھے، وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی تاجکستان کے دورے پہ گئے، جہاں سے خبریں پاکستانی میڈیا میں سامنے آئیں کہ نیشنل ریزسٹنس فورس جس کے سربراہ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں، ان کو طالبان کے مقابلے پر سپورٹ کرنے کی بات ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا موجودہ صورتحال میں جب طالبان کی ایک بھرپور واپسی ہوئی ہے، نیشنل ریزسٹنس فورس کی عوام میں کوئی جڑیں موجود ہیں؟ افغانستان کے اندر اس وقت نیشنل ریزسٹنس کی کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی علاقہ ان کے ایک کلومیٹر ادھر علاقہ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ جو افغان ہے وہ ٹھیک ہے طالبان سے شاید کچھ پالیسیوں کی وجہ سے زیادہ ناخوش ہو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہی پرانی وار لارڈس کو دوبارہ چاہیں گے۔ پاکستان کا تو ایک خواہش ہے، اس لیے کہ گزشتہ 45 سالوں میں انہوں نے ہمیشہ پراکسیز پر افغانستان میں اتکا کیا، لیکن اب طالبان بھی ایک پراکسیز تھی پاکستان کی، اب کسی بری طرح انہوں نے پاکستان کو پنچ مارا ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو افغانستان کے جتنے بھی ہمسائے ہیں، ہر ایک کا افغانستان میں اپنا ایک گروپ تھا، ایران کا اپنے گروپس تھے، ازبکستان کے دوستم تھا، تاجکستان کے تاجک دڑے تھے، لیکن اس وقت طالبان بہت مضبوط ہے، تو اسی وجہ سے نہ پاکستان، نہ ایران، نہ تاجکستان اس کے قابل ہے کہ ان مردہ گھوڑوں میں حرکت ڈالے اور وہ طالبان کے خلاف کوئی مؤثر اقدام فی الحال اٹھائے۔ ہاں، اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں طالبان کے، اور پھر اس کے بعد وہ کھل کر ریزسٹنس گروپ کو امداد دیتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر بھی پاکستان کو پشتونوں پہ اتکا کرنا پڑے گا۔ جب تک پشتون افغانستان کا مین ڈومینیٹڈ فورس ہے، اگر وہ کسی رجسٹر میں شامل نہ ہو تو پھر میرا خیال نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی صورتحال میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پاکستان کو اگر پراکسیز انویسٹمنٹ کرنا ہے تو پہلے تو افغان عوام کے ساتھ تھوڑا سا حالات بہتر بنانا ہے۔ اگر ایک طرف وہ طالبان کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، دوسری طرف افغان مہاجرین کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے، تو اس حالت میں میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی آسانی سے پاکستان کے لیے کوئی پراکسیز افغانستان میں موجودہ حالات میں مل جائے۔ لیکن اس کے چانسز بن سکتے ہیں کہ لوگ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو کہے کہ آپ ریزسٹنس جو گروپس ہیں ان کو جگہ دے، جس طرح افغان مجاہدین کو 1979 کے بعد دیا تھا امریکہ اور نیٹو اور عرب ممالک کے خواہش پر رشیا کے خلاف،
لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ دوبارہ اس طرح کوئی سیناریو بنیں گے، اور اس وقت طالبان بڑی مضبوط ہے اور طالبان خطرناک بھی ہے. اسی وجہ سے کوئی بھی ہمسایہ ملک اس وقت طالبان کے ساتھ کوئی ایسا صورتحال نہیں بنا رہی ہے جس سے طالبان اس پر ایسا ریاکشن دے کہ وہ بھی اتنی ممالک میں خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. ایران کے بھی اپنے مخالفین ہیں، پاکستان کے بھی اپنے مخالفین ہیں، جس طرح TTP ازبکستان کے بھی لوگ ہیں. تو پھر اگر وہ پاکستان کھل کر ریزسٹنس گروپ کا حمایت کرتے ہیں تو پھر تو طالبان بھی کھل کر تاجک اینٹی تاجک گروپس کو بھی سپورٹ دے سکتے ہیں اور TTP کو بھی مزید سپورٹ دے سکتے ہیں. اور اگرچہ اس وقت بلوچ اور افغان طالبان کے درمیان کوئی ہماہنگی نہیں ہے، نہ کوئی آئیڈیالوجیکل کنیکشن ہے، لیکن پھر ان کو بھی سپورٹ دے سکتے ہیں. تو اس سے تو میرے خیال میں صورتحال مزید بگڑ جائے گا. اچھا، ویسے تو آپ کی بات میں کافی حد تک جواب آ گیا ہے، مگر میں پھر بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں واخان جو کوریڈور ہے اس کو لے کے کافی بات ہوتی ہے کہ اس پر قبضہ کر لیا جائے. ایک چھوٹی سی پٹی تو ہے چین کے ساتھ اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ، اگر اس پر قبضہ کر لیا جائے گا تو براہ راست تجارت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے ان ممالک کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کسی بھی اقدام کے اثرات دونوں ممالک اور چین اور وسطی ایشیا پر کیا پڑ سکتے ہیں؟ اس کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. افغانستان کی سرزمین کو واخان تو چھوڑ دو، کسی بھی ملک کے لیے 1 انچ کا قبضہ کرنا بھی ناممکن ہے. یہ میرے خیال میں صرف میڈیا کو ان مسائل کے پیچھے لگانا، پاکستان اپنی طرف سے اپنی پولیٹیکل ایشوز سے اس طرح اپنے لوگوں کو ذہن اس طرف ڈائیورٹ کر رہی ہے، اور افغان طالبان بھی اسی طرح کچھ کر رہی ہے. واخان کوریڈور کوئی یہاں سے کچھ بزنس نہیں ہو سکتے. ایک تو یہ ہے کہ ان ایکسیسیبل ایریا ہے، اس کے لیے روٹس نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ چین کی طرف بھی اگر بیجنگ تک جانا ہو تو 2000-3000 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے. بزنسز تو وہاں پہ ہوتے ہیں جب اس کوریڈور میں کوئی اس کے بعد کوئی لوگوں کا آبادی ہو. اس طرف بھی کوئی آبادی نہیں ہے، اس طرف بھی کوئی آبادی نہیں ہے. لیکن یہ صرف مینٹلی طالبان کو ٹارچر کرنے کے لیے یہ شوشہ میڈیا میں چھوڑا گیا ہے کہ ہم نے واخان پہ قبضہ کیا ہے. نہ پاکستان کا کوئی اس طرح خواہش ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کرے، اور نہ افغان کسی کو اس طرح کرنے کو اجازت دیتے ہیں. اچھا، ابھی بھارت کے فورن سیکرٹری کی طالبان کے عہدیداروں سے دبئی میں ملاقات ہوئی ہے. جواباً طالبان کی جانب سے بھی اپنے سفارتکار بھارت بھیجے جا رہے ہیں جہاں وہ افغان ایمبیسی کا کنٹرول سنبھالیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی ملاقاتیں یا پیش رفت ہے جس کے دور رس اثرات ہوں گے، یا پھر یہ بس موجودہ حالات کے تناظر میں ایک ڈیولپمنٹ ہے؟ میرے خیال میں جس طرح پاکستانی انٹیلیجنس کی سربراہ تاجکستان جا کر تاجکستان والوں سے ملتے ہیں تاکہ افغان طالبان کو اریٹیٹ کر سکے، انوائے کر سکے، ان کو ڈسٹرب کر سکے، طالبان بھی انڈیا کے ساتھ کچھ اس طرح ملاقاتیں کرتے ہیں. میرے خیال میں پریکٹیکلی ابھی تک انڈیا واپس افغانستان میں نہیں آیا، اور آنا ممکن بھی آسان نہیں ہے. اور نہ اس وقت میرے خیال میں انڈیا کو کوئی ضرورت ہے کہ جس طرح پہلے وہ کرزئی صاحب اور اشرف غنی کے دور میں بہت زیادہ امداد افغانستان کو دے رہے تاکہ انفلوئنس رکھ سکے. اب طالبان انڈیا نے ایک بہت بڑا گین یہ دریافت کیا ہے کہ وہ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے طالبان کے دوست بن چکے ہیں، اور اس دوستی کا وجہ بھی اور افغانستان اور طالبان کے درمیان، پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو آخر میں جو تلخیاں ہے، میرے خیال میں وہ بھی جو انڈین جس وجہ سے طالبان سے ملتے ہیں ان کو کوئی طالبان سے محبت اور شوق نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کو اریٹیٹ کرنے کے لیے طالبان سے ملتے ہیں. اور طالبان بھی اسی طرح جس طرح انڈیا پاکستان کو اریٹیٹ کرنا چاہتا ہے، طالبان بھی پاکستان کو یعنی ان کو ایک قسم کا تونا دینے کے لیے یا اریٹیشن کے لیے وہ انڈین سے ملتے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ اس وقت پریکٹیکلی انڈیا کوئی بہت زیادہ ان کا خواہش ہے کہ جس طرح 20 سالوں میں ان کا انوالومنٹ رہا اسی طرح دوبارہ افغانستان میں آ جائے. لیکن وہ اپنا چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اگر طالبان اور پاکستان کے حالات اور تلخیاں بڑھ جاتے ہیں تو ان کو ایک بہت اچھا اپرچونٹی ہے کہ وہ واپس آ جائے. پہلے تو وہ صرف جمہوری قوتوں کے ساتھ افغانستان میں ان کا تعلق تھا، اب لگتا ہے کہ انڈیا غیر جمہوری اور جہادی قوتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ان کے رابطہ ہو. مجھے نہیں لگتا کہ طالبان میں یہ کیپیسٹی ہے، اور طالبان کے جو اپنی کرتوتے ہے، جو ان کا اپنا جو جس طرح حکومت ہے
اس کے ساتھ اگر پاکستان کا نہیں بن سکتا، جو طالبان پر انہوں نے سب سے بڑا احسان یہی کیا کہ وہ 20 سال پاکستان میں چھپے رہے، تو میرے خیال میں باقی دنیا بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ طالبان کا نہیں بن سکتا تو پھر تو کوئی اور ملک کے ساتھ بھی نہیں بن سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مڈل ایسٹ سے جو عرب ممالک کے وہ ابھی بھی طالبان کو یا افغانستان کو پاکستان کے لینس کے تھرو دیکھتے ہیں۔ ان کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھی تعلقات ہیں عربی ممالک میں، ٹھیک ہے عرب امارات میں انڈین کے ایک آفیشل سے طالبان کی ملاقات ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک عرب ممالک سعودیہ، عرب امارات وہ بھی کھل کر طالبان کے ساتھ کوئی اس طرح اقدامات نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی انہوں نے طالبان کے ساتھ کانٹیکٹس قائم کیے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ وہ بھی کوئی ایڈونچر کرنے کے ایکسائٹڈ نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے پاکستان اس کو تھوڑا سا اریٹیشن کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا بڑے آسانی سے افغانستان میں دوبارہ قدم جما سکتے ہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔